ओके इंशाल्लाह लेट्स मेक स्टार्ट। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी ओके, बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना मुहम्मद व आलि सहबी अजमाइन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाल्लाह पहले हम एज यूजुअल स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है खालिद अब ये माल वापस ना करना। इखलाकी नबवी के कितने ही पहलू हैं। इनमें से एक पहलू उमरा और कायदीन का मुकाम और मर्तबा और उनका एहतराम भी है। आ, और उनका एहतराम भी है। मैं अपना पेन हाथ में पकड़ लूं। आ, बिस्मिल्लाह। कोई भी निज़ाम और कानून उस वक्त तक परवान नहीं चढ़ सकता जब तक उसके नाफिज करने वाले को एहतराम न दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उमरा का एहतराम का हुक्म दिया, उनके फैसलों को इज्जत और एहतराम बख्शा, और अगर गौर से देखा जाए तो यही आला अखलाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की बड़ी उम्दा तरबियत की थी। आइए इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका से एक वाक़या पढ़ते हैं। जंग मोता रोमियो के साथ 8 हिजरी में सैयदना जैद बिन हारसा की क़ियादत में लड़ी गई। अगर आपको याद हो, ये सबसे मुश्किल जंग थी जो मुसलमानों ने लड़ी है। और इसमें जो नंबर्स थे वो 10,000 के मुकाबले में 1 लाख का नंबर था, इस तरह का कुछ नंबर था। और ये बहुत अनबिलीवेबली, कोई चांस नहीं था कि मुसलमान ये जंग जीत सकें। इसमें मुसलमानों की जीत इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है कि वो अपनी जान बचा के वहां से निकल आए थे। और ये वही जंग है जिसमें खालिद बिन वलीद जो हैं, वो उनको फिर आखिर में वो एक जनरल मुकर्रर किया गया था, क्योंकि तीनों जनरल जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूज करके भेजा था कि अगर ये शहीद हो जाएं तो फिर ये लीड करेंगे, अगर दूसरे शहीद हो जाए तो तीसरे लीड करेंगे। तीनों जो लीडर्स थे वो शहीद हो गए थे। तो फिर उन्होंने जो जंग के मैदान में फिर फैसला किया था और खालिद बिन वलीद को सीन पर लेकर आए थे। और खालिद बिन वलीद जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपनी स्मार्टनेस और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से मुसलमानों को वहां से विड्रॉ कर लिया था। अ, तो इसके अंदर एक छोटा सा वाक्य होता है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जंग मौता रोमियो के साथ 8 हिजरी में सैयदना जैद बिन हारसा की क़ियादत में लड़ी गई। इनकी शहादत के बाद झंडा सैयदना जाफर बिन अबी तालिब ने उठाया। ठीक है। जैद जिन्हें जैद वो हैं जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बनाया हुआ था। ठीक है। जब वो शहीद हो जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कज़न है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लुक्स में भी बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे, वो है सैयदना जाफर बिन अबी तालिब, हजरत अली के बड़े भाई जो हैं, वो लीड करते हैं और वो भी शहीद हो जाते हैं। जब वो शहीद हो गए तो हस्बे फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत हस्बे फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियादत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा ने संभाल ली। जब वो भी शहीद हो गए, अब तीनों लीडर शहीद हो गए, तो एक सहाबी साबित बिन अकरम अजलानी ने आगे बढ़कर झंडा संभाल लिया। अलम का सरनगू होना लश्कर की शिकस्त समझा जाता है। अलम का सरनगू होना लश्कर की शिकस्त समझा जाता था। उन्होंने अलम को थामा और मुसलमानों को आवाज दी कि अपना कायद चुन लें। इन्हें दीगर साथियों ने अमारत की पेशकश की, मगर उन्होंने हमारत कर ली और लोगों ने सैयदना खालिद बिन वलीद का इंतखाब कर लिया। ठीक है। तो सैयद खालिद बिन वलीद जो है, खालिद बिन वलीद जो चूज हो गया। इस जंग में अल्लाह के रसूल के एक सहाबी औफ बिन मालिक भी शरीक थे। औफ बिन मालिक भी शरीक थे। वो इस वाक़े के रावी हैं। कहते हैं, हम रोमी लश्करों से टकराए। एक रोमी सरदार सुर्ख रंग के घोड़े पर सवार था, जिसकी जैन और असलहे पर सोने का मलमा किया गया था। वो मुसलमानों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने लगा। ठीक है। मुसलमानों को जो जो कमक मिली उसमें यमन के मशहूर कबीले हमीर का एक बहादुर भी शामिल था। उसने जब इस रोमी को देखा, अ,
وہ مسلمانوں کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب رومی اس سے کے قریب سے گزرا تو اس نے اچانک اس کے گھوڑے پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، سوار سمیت گر گیا۔ رومی سردار نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا تو ہمیری اس کے پیچھے اس نے اس کا پیچھا کیا، اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ رومی کا گھوڑا، اس کی زین اور اس کا اسلحہ اب ہمیری کے قبضے میں آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اس کو قتل کیا تھا میدان کے جنگ میں۔ یہ نہایت قیمتی سامان تھا جس میں سونا بھی تھا۔ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے اس حمیری کو پیغام بھیجا کہ اس سامان میں سے کچھ سامان انہیں بھجوا دیں۔ تو خالد بن ولید جنرل تھے، لیڈر تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو جو مالی غنیمت ملا ہے نا، اس میں سے آپ ہمیں بھی کچھ ہمیں واپس کرتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس حمیری کو پیغام بھیجا کہ اس سامان میں سے کچھ سامان انہیں بھجوا دیں۔ خالد بن ولید کا یہ اجتہاد تھا کہ ان کے نزدیک یہ مال غنیمت بہت زیادہ تھا، چنانچہ اس حمیری نے کچھ مال غنیمت سیدنا خالد بن ولید کو بھجوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھجوا دیا جیسا کہ اس کے لیڈر نے اس کو حکم کیا تھا۔ ادھر سیدنا عوف بن مالک کے نزدیک یہ بات درست نہ تھی۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ صحیح نہیں کیا خالد بن ولید نے، کیونکہ رول یہ تھا کہ جس کو جو مارتا ہے، جو مال غنیمت ملتا ہے، اس وقت یہی رول تھا کہ جس کو جو مال غنیمت ملتا ہے وہ اس کو ہو جاتا ہے۔ وہ خالد بن ولید کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ خالد، آپ کو علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کا سامان سلب قاتل کو دلایا ہے۔ سیدنا خالد نے جواب دیا، آپ کا بات درست ہے، مگر میرے نزدیک یہ سامان بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے حمیری سے کچھ منگوا لیا ہے۔ عوف بن مالک کہنے لگے، آپ یہ پورا سامان اس حمیری کو دے دیں، ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مال کے حوالے سے ضرور سوال اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے وہ مال واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ لشکر جب مدینہ واپس پہنچ گیا، سیدنا عوف بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ دوران ملاقات انہوں نے اس حمیری کا سارا واقعہ بیان کر دیا اور سیدنا خالد کا موقف بھی بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے خالد بن ولید سے پوچھا، خالد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا خالد کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے نزدیک وہ ساز و سامان ایک آدمی کے لیے بہت زیادہ تھا۔ آپ نے حکم دیا، حمیری سے جو کچھ لیا ہے اسے واپس کر دو، ٹھیک ہے، حمیری سے جو کچھ لیا ہے اسے واپس کر دو۔ عوف بن مالک کے حق میں فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، عوف بن مالک کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو بشری تقاضوں کے مطابق انہوں نے خالد سے کہا، ہاں خالد، مزہ چکھ لو، کیا میں نے اپنی بات پوری نہیں کر دکھائی؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ حمیری کا سامان واپس کر دو؟ تم نے نہ دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کر کے سامان واپس کروا دیا ہے۔ اب انہوں نے اس کو ایک قسم کا اپنا پرسنل ریونج بنا لیا تھا، پرسنل انتقام لینا اور بڑے خوش ہوئے کہ میں اپنی بات میں صحیح ہو گیا اور میں نے انتقام لے لیا، کیونکہ تو انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں صحیح ہو گیا اور خالد غلط ہو گئے۔ قارئین کرام، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ عوف نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید اور اہانت کی کوشش کی ہے، تنقید تنقیس اور اہانت کی کوشش کی ہے۔ اس حد تک تو بات درست تھی کہ اس حمیری کو سامان واپس ملنا چاہیے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخلت سے واپس مل گیا، مگر اگلی بات کہ خالد کو یہ کہنا تم نے مزہ چکھ لیا، یہ شخص مسئلہ بن گیا۔ اس طرح عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے انتقامی جذبے کی تسکین اور اس کی تحقیر کا اظہار کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کا رد عمل کیا ہے۔ تربیت اور تزکیہ نفس اسی کا نام ہے، اور یہی اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ کو جب ساری بات معلوم ہوئی تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، خالد، اب اس کا سامان واپس نہ کرنا۔ اب یہ کہا کہ اب اس کا سامان واپس نہ کرنا۔ مزید ارشاد فرمایا، کیا تم میرے مقرر کردہ امیروں کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ تم معاف کر دو اپنے لیڈر کو، بجائے یہ کہ تم ان سے جا کے ان کو یہ کہو کہ میں جیت گیا اور مزہ چکھ لیا تم نے، اور یہ اور وہ۔ ان کے معاملے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے معاملے کا صاف صاف تمہارے لیے اور معاملے کا گدلاپن ان کے اپنے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سارا کچھ صحیح سے صاف کرتے ہیں تو وہ تمہارے لیے ہے، اور اگر ان کا کچھ آپس میں، اگر ان کے فیصلے میں کچھ کمی پیشی رہ جاتی ہے تو اس کا ذمہ ان کو جاتا ہے۔
कारीन कराम, उमरा और कायदीन से भी यही तकाज़े बशरियत गलत। कारीन कराम, उमरा और कायदीन से भी बेतकाज़ाए बशरियत गलती का इम्कान बाकी रहता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन मिस्टेक, क्योंकि वो भी ह्यूमन है। इस चीज़ का हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए कि हमारे जो लीडर्स जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं। उनसे आप परफेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ऐसे में कमी कोताही वाक़ होने के मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमरा की हमायत और तायीद में ये मौक़िफ़ निहायत आला है। इनकी इस्लाह की कोशिश होनी चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए कि अगर वो उनसे कमी बेशी हो जाती है तो उनकी इस्लाह करें, मगर तनकीज़ और अहानत के बगैर। अपने लीडर्स की आप इस्लाह करें, लेकिन ये कि उसको एक अपना अपना आप पर्सनल रिवेंज का मिशन बना लें, ये गलत है। सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ने जब इस हुमैरी मुजाहिद को मुकम्मल सलब लेने से रोका तो उन्होंने उसकी बेइज्जती हरगिज़ नहीं की, बल्कि इज्तिहाद के तहत मसलहत आमा को सामने रखा। ये माल एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर उसे माल गनीमत में शामिल कर लिया जाए तो मुतअद्दिद मुजाहिदीन के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। ठीक है। तो इससे लर्निंग पॉइंट क्या हुआ? क्या समझ आया इससे आपको? जी, आप में से कोई बोलेगा? क्या समझ आया आपको इस स्टोरी से? आप सबको मेरी हाँ आवाज आ रही है? जी जी, मेरा ख्याल से तो किसी भी मामलात में ना, मतलब अपनी, जब इस इतने बड़े कॉज के लिए आप लड़ रहे होते हैं, या कुछ जो इस कहानी का आप समझें कि लुबे लबाब है, कि अपनी जाती मफाद के लिए आपको किसी से भी कोई भी कर्ज नहीं, मतलब आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, या कोई भी, हम्म। आप जब दीन के लिए लड़ रहे हैं तो आपका हर पहलू से आपका मकसद होना चाहिए कि दीन की सरबुलंदी। हम्म। इवन तो किसी का एक्ट आपको बुरा भी लगता है, या वो मतलब आप समझते हैं कि उसका एक्ट सही नहीं है, तो आपको उससे इस तरीके से पेश आना चाहिए जैसे मतलब आपस की आपकी रंजिश जाहिर ना हो। हाँ। और ये चीज मेरे ख्याल से तो इसका है। और दूसरा पहलू तो उनकी एक तरीके से हिकमत थी कि उन्होंने ये बात भी सोची कि ये माल जो है किसी एक इंसान के लिए बहुत है, काफी हाँ। लोगों की इसकी हेल्प हो सकती है। हाँ। तो कोई भी चीज ऐसी हमारे पास, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अगर हम हमारे पास भी कोई चीज ज्यादा हो, तो वो बेशक उस वक्त हम समझते हैं कि चलो इन फ्यूचर के लिए काम आएगी, ऐसे एक मैं पर्सनली वो कर रही हूँ। लेकिन अगर हम वही चीज किसी और जरूरतमंद को दे दें, तो उसमें अल्लाह ताला बरकत भी डालेंगे और अल्लाह खुश भी होंगे। और तीसरा पहलू वो है कि हजूर वसल्लम लीडर थे उनके, पूरे उसके, तो उन्होंने मतलब दिल में, खालिद बिन वलीद ने मतलब कोई दिल में रंजिश के बगैर उन्होंने वो हाँ। उनको फॉलो किया। अपने जो भी आपके जो हुक्मरान होते हैं या जो आपके लीडर होते हैं, आपको हर सूरत में उनकी बात माननी चाहिए, हाँ। हाँ। इज्जत और एहतराम के साथ इस्लाह इज्जत और हो एहतराम सकती के है। साथ। इस्लाह इस्लाह, हो जी सकती है इस्लाह, लेकिन विद इस्लाह रिस्पेक्ट। के साथ। हाँ, हाँ, रिस्पेक्ट विद का जी। रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने वो रिस्पेक्ट जो थी वो उसको पहलू को नज़रअंदाज कर दिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया कि आप जो है रिस्पेक्ट को जो है वो सीन से नहीं निकाल सकते। रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है इंशाल्लाह। और कोई अ, आप कोई और कोई चीज़ ऐड करना चाहेगा? लर्निंग पॉइंट ये भी है कि हमें जो लीडर्स जो हैं उनके लिए हमेशा क्योंकि वो भी ह्यूमन है ना, तो उन वो भी ह्यूमन मिस्टेक कर सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर जो है वो हमेशा नजर नजर में रखना चाहिए कि कि हर इंसान जो है वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान जो है वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। तो उन उन तो वो भी अनइंटेंशनली मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक कर सकते हैं। तो परफेक्शन तो आप किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इस्लाह जो है वो सही है, आप इस्लाह कर सकते हैं लीडर्स की, लेकिन विद रिस्पेक्ट। ठीक है जी। अच्छा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। आप लोगों को नजर आ रही है? मैंने शेयर कर दिया है। ये स्टोरी आप में जो हम में से हर कोई जानता है स्टोरी को, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ताइफ के ऊपर।
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन चैप्टर है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन दिन था। जब आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे पूछा कि आपके लिए ओहद का दिन मुश्किल था, आपको पता है ना ओहद के दिन क्या हुआ था? जब जो सहाबा जो थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, जो जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान पे बिठाया था तीरंदाज बनाकर, और उनमें से कुछ जो हैं 70% जो हैं वो माल गनीमत के पीछे भागे थे, और उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी, जिसकी वजह से अब हम लोग जंग जो था हार गए थे, और ये वो जंग है जो हम लोग जीत रहे थे, और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे, अब फेंट भी हो गए थे। ठीक है। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरे लिए गज़वा खंदक जो था वो मुश्किल, खंदक कह रही ओहद जो था वो मुश्किल नहीं था, बल्कि ताइफ का दिन बहुत मुश्किल था। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। ग़ज़वा ओहद से भी ज़्यादा मुश्किल दिन, कायनात के अमाम सैयद वलद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में अपने घर सैयदा आयशा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। ग़ज़वा ओहद गुज़र चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी दावत देते हुए, हक़ का दफ़ा करते हुए और दुश्मनान इस्लाम के जुल्म व सितम और जबर व कहर का मुकाबला करते हुए गुजरी है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अनोखा सवाल करती हैं, मेरे आका, क्या आप पर ओहद के दिन से भी ज्यादा कोई सख्त और संगीन दिन गुजरा है? अब उन्होंने पूछा उनसे। सवाल बड़ा अहम और माने खेज था। ओहद के मैदान में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ था। सैयद अल शहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गम कभी भुला देने वाला नहीं था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबाई दानत सॉरी सॉरी रबाई दांत शहीद कर दिया गया। ठीक है। आप शदीद जख्मी होकर गिर गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओहद से भी ज्यादा सख्त दिन गुजर चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा को जवाब देते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा को जवाब देते हुए फरमाते हैं, हाँ आयशा, तुम्हारी कौम के हाथों मुझे जिन मसाइब का शिकार होना पड़ा, उनमें सबसे मुश्किल और संगीन दिन वो था जब मैं इस्लाम की दावत पेश करने के लिए ताइफ गया था। क़ारीन कराम, अल्लाह के रसूल के सफ़र में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ में आपकी मुबारक ज़िंदगी के खूबसूरत पहलू नज़र आता है। इस वाक़े में आपके आला अखलाक का पता चलता है। इस वाक़े को पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि आप अपने दुश्मनों, बदतरीन मुखालफों और अपने ऊपर पत्थर बरसाने वालों के लिए भी कितने मेहरबान और शफीक थे। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया वो आपने पढ़ लिया है। अब चलिए थोड़ी देर के लिए हम ताइफ चलते हैं, जो मक्का मुकरमा से कमोबेश 100 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मशरिक की तरफ वाक़ है। मक्का मुकरमा में तबलीग करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल हो चुके थे। शवाल का महीना था और ईसवी हिसाब से मई के आखिरी या जून 619 के इब्तदाई अयाम थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद करदा गुलाम सैयदना ज़ैद बिन हारसा को साथ लेकर ताइफ रवाना हुए। ताइफ में मक्का करमा के बड़े बड़े सरदारों की जमींदारियां थीं, मतलब उनके वहाँ उनके प्लॉट्स थे, उनकी ज़मीनें थी वहाँ। इनके अपने बागात थे। यह इलाका इस दौर से भी अपने बागात और रंगारंग फलों की वजह से मशहूर था। यहाँ का मौसम आजकल भी गर्मियों में बहुत खूबसूरत होता है। ताइफ के गर्दो नवाह में सबसे बड़ा कबीला बनु सकीफ का था। ठीक है, ये मशहूर कबीला जो है बनु सकीफ का था। कुरैश के इनके साथ रिश्तेदारी भी थी कुरैश की इनके साथ रिश्तेदारी भी थी। कुरैश एक बड़े कबीले बनु जमाह के एक औरत की शादी बनु सकीफ के एक बड़े सरदार से हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जैद बिन हारसा के साथ ये सफ़र पैदल ही कर रहे थे, और इसके लिए अलसैल अल कबीर का रास्ता इख्तियार किया था। ये रास्ता आज भी ताइफ से मक्का मुकरमा ये रास्ता आज भी
طائف سے مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ سے طائف جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طائف کے راستے میں بعض قبائل رہائش پذیر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا، آپ اسے اسلام کی دعوت دیتے، مگر ان کی بدقسمتی کی کہ اسلام کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ بنو ثقیف کے تین با اثر سردار عبد آ، عبد یا للیل، مسعود اور حبیب تھے۔ ٹھیک ہے، یہ مسعود اور حبیب، یہ تین بڑے سردار تھے، ان سرداروں کے نام ہیں یہ تینوں بھائی تھے۔ ہاں، یہ چیز بھی یاد رکھیے گا، یہ تینوں بھائی تھے۔ تو یہ سردار جو تھے، یہ بنو ثقیف کو لیڈ کر رہے تھے، یہ لیڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ یہ بنو ثقیف کے رئیس اور سربراہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 روز قیام کیا۔ اس دوران اب باری باری بنو ثقیف کے سرداروں کے ساتھ تشریف لے جاتے اور انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ان کے جوابات ایک دوسرے سے بڑھ کر کرخت اور بیہودہ تھے، کرخت اور بیہودہ تھے۔ آ، ذرا ذرا عبد یا یلیل کے الفاظ پر غور کریں۔ اگر اللہ نے واقعی تمہیں رسول بنایا ہے تو میں کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا۔ سنیں، یعنی اگر اللہ نے تمہارے جیسے کمزور شخص کو نبی بنایا ہے تو میں اس کے گھر کا کوئی احترام نہیں کروں گا، اس کا اللہ کے گھر کا احترام نہیں کروں گا کہ تمہارے جیسے کمزور شخص کو نبی بنایا۔ یہ ایک سردار نے یہ کہا۔ مسعود بن عمرو نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا جسے نبوت عطا کی جاتی؟ یہ کہا کہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا؟ حبیب نے کہا، میں میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو تمہاری بات رد کرنا اور رسول سے بحث کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو یہ بات میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے سے بات کروں۔ میں تم سے کسی حال میں بات نہیں کروں گا، کہنا یہ چاہ رہا تھا وہ۔ قارئین کرام ذرا غور کیجئے، اس قسم کے جواب سن کر اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، مگر کائنات کے سب سے عظیم شخصیت اس قسم کے حوصلہ شکن الفاظ سن کر بھی اپنے مشن سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ٹھیک ہے، تم نے میری بات نہیں مانی، مگر یہ گفتگو اپنے تک ہی محدود رکھنا، اس کا چرچا نہ کرنا۔ آپ کا خیال تک یہ خبر قریش تک نہ پہنچے تاکہ وہ اپنی سختی میں مزید اضافہ نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب قریش کو پتہ چلے گا کہ اب یہ بات جو ہے اب یہ مکے سے بھی نکل کے اب آگے پھیل رہی ہے، تو جو قریش جو ہے وہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کریں گے۔ اچھا، یہ وہ ٹائم ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی میں جو دو بڑی شخصیت تھی، جو ان کی سب سے زیادہ زندگی میں راکس تھیں، جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنلی اور سوشلی ڈیپینڈنٹ تھے، وہ دونوں زندگی سے جا چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جا چکے ہیں۔ کون؟ سب سے پہلے لیڈی خدیجہ جو ہیں، سیدہ خدیجہ جو ہیں، وہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جا چکی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک چٹان تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا۔ یاد ہے نا، جب پہلی دفعہ جب وہی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھاگے بھاگے واپس آئے ہیں، اور کس طرح خدیجہ نے بہت زیادہ ذہین ہونے کا ثبوت دیا، اور کس طرح انہوں نے ان کو سنبھالا، اور اپنے کزن برکہ کی طرف پاس لے کر گئیں، اور اس بات کو پھر جو ان کے الفاظ تھے کہ آپ کو اللہ کبھی بھی، آواز چلے بیٹا؟ رابعہ میوٹ کر لیجئے سوری۔ جی، کہ جو ان کے الفاظ تھے کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اللہ کبھی اللہ کبھی بھی آپ کو بے عزت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ اس طرح کے الفاظ، ملتے جلتے الفاظ کہے تھے، اللہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ یہ کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی، یاد ہے لیڈی خدیجہ نے؟ تو اور ابو طالب جب زندگی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جا چکے ہیں، کیوں کہ جب تک ابو طالب سین پر تھے، قریش جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ ابو طالب جو تھے وہ سردار تھے قریش کے۔ لیکن اب ابو طالب کے جانے کے بعد جو سردار کون ہے؟ ابو لہب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، جو بات ہم دونوں کے درمیان، ہم سب کے درمیان ہوئی ہے، آپ تینوں بھائیوں اور میرے درمیان جو بات ہوئی ہے، آپ اس کا چرچا مت کیجیے گا تاکہ یہ بات جو ہے قریش تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر یہ بات قریش تک پہنچ گئی تو مزید سختی کریں گے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں طائف سے، اپنے شہر میں خود نہیں اکیلے داخل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ کوئی ان کو امان نہ دے اپنے شہر میں۔
اس حد تک وہ ولنریبل ہو چکے تھے. تو ایک نان مسلم سردار ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تھی، اپنے بیٹوں کو لے کر آیا، اس نے کہا کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اس نے امان دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اکیلے ہو گئے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی کہ آپ نے یہ بات کسی سے چرچا مت کیجیے گا. آپ کا خیال تھا کہ یہ خبر قریش تک نہ پہنچے تاکہ وہ اپنی سختی میں مزید اضافہ نہ کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سے کلمات کہہ کر وہاں سے اٹھائے. قارئین کرام، مگر وہ شریف لوگ نہ تھے. انہوں نے نہایت گھٹیا طرز عمل کا مظاہرہ کیا. نہ صرف علاقے میں منادی کروائی، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو اوباش اور آوارہ گردوں کو کوشہ دے کر تو اوباشوں اور آوارہ گردوں کو شہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں اور ان کا راستہ روکیں. طائف کے در و دیوار پہ یہ منظر دیکھ طائف کے در و دیوار یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. مطلب آپ سیکھ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا. آ، ادھر طائف کے آوارہ گردوں گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے. وہ راستے کی دونوں جانب کھڑے ہو گئے. بات گالیوں اور بد زبانیوں سے آگے بڑھ کر پتھر چلانے پر آ گئی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگے. سنگ باری تیز کر دی. آپ کی پنڈلیوں پر گہرے زخم لگ گئے. ان سے خون بہنے لگا. نالے مبارک خون میں تربتر ہو گئے. نالے مبارک ہم جوتوں کو کہتے ہیں نا، نالین مبارک خون میں تربتر ہو گئے. زید بن حارثہ اپنے جسم کو ڈھال بنا کر آپ کو پتھروں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. وہ خود بھی محفوظ نہیں رہے اور ان کا سر بھی پھٹ گیا. سیرت نگاری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکلے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. مطلب انہوں نے میلوں تک آپ کا پیچھا کیا. تو وہاں سے جب نکلے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر قریب ہی پانی کے ایک چشمے پر لے گئے. زخموں کو پانی سے دھونے کی کوشش کی. نالے مبارک اتارنا چاہا تو وہ خون سے اس طرح جم چکے تھے کہ اتارنا مشکل تھا. بنو امیہ کے سردار عتبہ بن ربیہ کا باغ قریب ہی تھا. یہ باغ طائف سے کم و بیش 5 کلومیٹر دور ہے. رقم الحروف نے اس باغ کو دیکھا ہے. جب میں نے دیکھا تو یہ ان دونوں جب میں نے دیکھا تو یہ ان دنوں بڑا سرسبز تھا. ہم؟ کون؟ باغ کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں پناہ لی. اس وقت اوباش اور آوارہ گرد بھی واپس ہو گئے تھے. اتبا اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آیا ہوا تھا. اتبا کون ہے؟ قریش کا بہت بڑا سردار ہے. وہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آیا ہوا تھا. وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا. یہ کافر تھے مگر مکارم اخلاق تو ان کا وصف تھا. یوں بھی رشتہ داری تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، کوئی قریشی تھے. یوں بھی رشتہ داری تھی، انہیں غیرت آئی اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اہل طائف نے بدسلوکی کی ہے. اپنے غلام عداس کو بلایا. ان کا غلام تھا جو کہ کرسچن تھا، عداس نام تھا اس کا. اس کو بلایا اور اسے کہا عداس نینوا کا رہنے والا عیسائی تھا. نینوا نینوا کون سی جگہ ہے؟ بہت مشہور جگہ ہے فلسطین میں. عداس نینوا کا رہنے والا عیسائی تھا. اسے انگوروں کے چند خوشے دے کر کہا، اسے ان مہمانوں کے پاس لے جاؤ. عداس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت مل رہی تھی. عداس انگور لے کر آیا. اس نے دیکھا اور سنا کہ اللہ کے رسول انگوروں کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر فرما رہے ہیں بسم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ، کیونکہ وہ فروٹ تھا، اور پھر کھانا شروع کر دیا. عداس اس معزز مہمان کی طرف تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بسم اللہ کا کلمہ یہاں کے لوگ تو نہیں بولتے، وہ تو اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز نہیں کرتے. عداس کہنے لگا، یہ جملہ تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے، وہ تو اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز نہیں کرتے. عداس کہنے لگا، یہ جملہ تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے. ارشاد فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟
عداس نے کہا میں ننوا کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو؟ ٹھیک ہے، یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو، ٹھیک ہے، حضرت یونس جو علیہ السلام جو ہیں ان کے شہر کے رہنے والے ہو۔ عداس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے سوال کیا آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے یہ سنا تو اللہ کے رسول پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا، رسپیکٹ۔ جب پتا چلا کہ آپ نبی ہیں تو کس کیا اس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو، ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا، چومے اس نے، آؤٹ آف ریسپیکٹ۔ دور بیٹھے ہوئے اتبا اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عداس کی قسمت بہت اچھی تھی، اس کے نصیب جاگ اٹھے، وہ بے اختیار کہہ رہا تھا اشہد انک عبد اللہ، اشہد انک عبد اللہ و رسول اللہ۔ اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں سے اس کی ملاقات ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فوراً وہ پہلی میٹنگ ہی میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ قارئین کرام، طائف والوں کا سلوک آپ کی توقع کے کہیں خلاف تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ نے اپنے رب سے رجوع کیا اور اسی سے مدد مانگی، اپنی امت کو سبق دیا کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو صرف اور صرف اپنے رب سے رجوع کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا، بہت زیادہ ایموشنلی ٹارچرڈ ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہیوینس تھی ان کے ہارٹ کے اوپر بہت زیادہ۔ کرنل منازل کا مقام کوئی زیادہ دور نہیں، وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین تشریف لائے، اب وہ باغ چھوڑ کر آگے، ٹھیک ہے، اور واپسی کا سفر جاری ہے۔ آج ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے، تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ساتھ وہ پہاڑوں کے فرشتے کو بھی لے کر آتے ہیں۔ وہ آپ سے گزارش کرتے ہیں، گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس ڈالے۔ کیونکہ وہ وادی ہے نا، طائف جو وادی ہے دو پہاڑوں کے درمیان تھی، تو اگر دونوں پہاڑوں کو جوڑ دیا جائے تو ظاہر وہ لوگ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ قارئین کرام، مکارم اخلاق اسی کا نام ہے، اسی کو اعلی اخلاق کہتے ہیں۔ آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ جبرائیل امین عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھی بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے دشمنوں کے بارے میں اسے جو حکم چاہے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس پہ چھوڑ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتا ہے اے محمد، بات یہی ہے کہ اب آپ جو چاہیں گے ہم وہی حکم کریں گے، اگر چاہیں تو ہم ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر پیس دیں تو ایسا ہی ہوگا۔ قارئین کرام، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیجئے۔ آپ اہل طائف کی ان زیادتیوں کے باوجود ارشاد فرما رہے ہیں نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرے گا، جو صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اپنی دعا کی انہوں نے کہ ان کی نسلوں میں، اگر انہوں نے تو مجھے نہیں پہچانا، لیکن ان کی نسلوں میں لوگ آئیں جو کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ قارئین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بر آتی ہے اور اہل طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ انہی لوگوں میں سے، انہی نسل میں سے کون نکلا ہے جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پاک و ہند میں پہنچا ہے، سندھ کے ذریعے پاک و ہند تک پہنچا ہے۔ محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم، محمد بن قاسم کا تعلق ثقیف کے قبیلے سے تھا۔ جی جناب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی ہے کہ ان میں سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا۔ یہ جو وہ معافی دی گئی تھی، اس معافی کی وجہ سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں، اور محمد بن قاسم جو ہیں وہ سندھ تک پہنچے ہیں، اور اسلام جو ہے وہاں سارے کون، سارے بت پرست تھے وہاں بیٹھے ہوئے سارے، اور اسلام جو ہے برصغیر تک پہنچا ہے۔ یہ بنگلہ دیش، یا انڈیا، یہ پاکستان، سری لنکا کے کچھ پارٹس،
ये जो तमाम है, ये वो माफी का फल है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और आज हम लोग मुसलमान हैं, वरना हम भी वहां मंदिरों में बैठे होते हैं। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खूबसूरत दिल, जिसने इंतकाम को नहीं प्रायोरिटी दी, बल्कि माफ फरमा दिया। उन्होंने कोई सी चीज, मतलब कोई चीज पीछे छोड़ी नहीं थी, पीछे कुछ रह नहीं गया था। मतलब इमोशनली हर्ट किया, वर्बली हर्ट किया, फिजिकली हर्ट किया, बाय ऑनर वाइज हर्ट किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मतलब एक कुरैश के बड़े खानदान से ताल्लुक था। आपकी जो खानदान थे वो केयर टेकर्स थे काबा के। इसकी वजह से तो पूरे अरब इनको इज्जत दी जाती थी। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं रखा। तो ये वो है खूबसूरत दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको बहुत मोहब्बत की है, और हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं। जी, आप में से कुछ कोई कहना चाहेगा? टीचर बस ये वाला जो टाइप के वाकया सुनो तो दिल इतना भर जाता है हाँ। कि वो एकदम से ना, वो समझ ले कि मूवी चलने लगती है आपके दिमाग में। हम्म। और बहुत ज्यादा जो है ना, वाकई में हम हमें सुन के, उम्मत एज अ उम्मत उनकी है तो हमें सुन के कितनी तकलीफ होती है। और मैं हाँ। सोचती हूँ कि जब वो वक्त होगा तो हाँ। किस कर्ब से सिर्फ हमें रीडिंग करके या रीडिंग सुन के इतनी कर्ब में हम हो रहे हैं, तो उस वक्त क्या हजूर वसल्लम की कैफियत होगी। तो बहुत दुख होता है। और दूसरी बात ये कि देखिए, जब इंसान को किसी से इतना दुख या तकलीफ पहुंचती है तो अगर उसको मौका दिया जाता है तो वो फौरन सोचता है कि हाँ। ह्यूमन बीइंग, कि मैं जिस तरह हो सके मैं उससे उससे ज्यादा उसको तंग करूं या उससे हाँ। हाँ, ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि रहमत सल्लल्लाहु आलम थे, और उनको उनसे खैर रहती दुनिया तक पहुंचनी थी, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले किए जो वाकई में आज रहती दुनिया तक लोगों को फायदा हो। जो उनके उस वक्त के फैसले, आगे पता नहीं कौन कौन से लोग उस उन हम्म। फैसलों से, अभी तो अब ये देखे ना, अब हमारा मोहम्मद बिन कासिम यहाँ है और हम लोग मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और पता नहीं कितने और भी हजरत सल्लल्लाहु हाँ। अलैहि वसल्लम की जिंदगी में फैसले किए होंगे हाँ। जिसका रिजल्ट पता नहीं कब तक, पूरी कयामत तक आता ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो वो हाँ, खैर बिल्कुल। जो होती है ना, तो वही बात है कि बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक कि तू हमें अपने फैसलों पे राजी रख, अपने सबर। और फिर अल्लाह ताला से उन्होंने मतलब हर हर जगह उन्होंने सबर से काम लिया। ये हम्म। अपनी जाती रंजिशों की बिना पर कोई बद्दुआ दे दी या कोई बदला ले लिया या कोई इंतकाम ले लिया, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की खातिर माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि यकीनन खैर निकलेगी। और किस हम्म। तरीके से वो खैर पहुंची। और हम्म। वाकई में बहुत ही सबक आमोज ये टॉपिक था, और बहुत हम्म। खूबसूरत है। जो चीजें थी जो हम सब सीख सकते हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं, तो इसमें हमें हम्म। अच्छा मैसेज मिल जाता है कि अगर हमें पर्सनली किसी से बहुत तकलीफ होती है तो हम इसको, मुझे लगता है कि हम उसको अल्लाह से जोड़ने की दुआ दे दें। तो जैसा हम्म। मेरा एक वो है कि अगर जिस उस्ताजा कहती है अगर आपको किसी से तकलीफ पहुंचे ना तो आप उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तो इसके इसके दिल को कुरान से जोड़ दे, इसको खुद से जोड़ दे। तो उसके लिए हम्म। बेहतरीन ये समझ ले कि आप जो है ना उसके लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वो जब अल्लाह से आपका दुश्मन जुड़ जाएगा ना तो वो फिर सारी उसकी बुराइयां खत्म हो जाएगी और आपको भी सुकून मिलेगा और खैर ही खैर होगी हर तरफ। तो मतलब हमें जो है ना, मतलब चीजों का नतीजा जो है ना जाती रंजिशों पे के बजाय और करीब की रिजल्ट के बजाय दूर अंदेशी से सोचना चाहिए। अगर हम इस हम्म। वक्त ये फैसला करते हैं या किसी को माफ कर देते हैं तो इसका क्या आगे का मतलब हमारी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होगा इसका, बिल्कुल। अल्लाह की नजर में हमारा क्या मर्तबा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये नबियों की जो दुआएं हैं, उनके उनके जो फ्रूट्स हैं, वो सदियों तक चलते। जैसे वो, जैसे जी इब्राहिम, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तो आप आवाज़ दें, लोगों हाजियों को बुलाने का, यहाँ तो कोई भी नहीं है, चट्टान पे खड़े हो क्या लोगों को हज के लिए बुलाएं। तो वो उन्होंने आवाज़ें दी, उस वक्त कोई भी नहीं था, लेकिन देखें आज तक हम लोग जा रहे हैं उनकी जी आवाज़ पर, लब्बैक कहते हैं, और हम लोग हज करने जाते हैं, है ना। उन्होंने घर बनाया अल्लाह का,
عمرے اور حج کے لیے بلایا لوگوں کو، اور کھڑے ہوकर چٹان پہ انہوں نے آوازیں دی ہیں نبی اللہ تعالیٰ کے مطابق، اور انہوں نے دعا کی کہ ان کو یہاں پھل دینا. ہاں. اور اب جب آپ مکہ مدینہ میں جاتے ہیں تو ایسے ایسے پھل دیکھتے ہیں جو آپ نے زندگی میں نہیں دیکھے ہاں ہوتے. ٹیچر، آپ یقین کریں ایسے ایسے پھل ہوتے ہیں، اور مینگوز ہم تو پاکستان میں دیکھتے ہیں نا کہ خالی گرمیوں میں ہاں. پورے سال مینگو ملتے ہیں، اور اتنے ہاں. مزے کے مینگو ہاں. ہوتے ہیں وہ، اتنے میٹھے اتنے ایسے سویٹ. بالکل اور ایسے مجھے ایسے اتنی فروٹس ہم حیرت لوگ وہاں ہوتی ہے جا کے کہ سارے کھاتے ہیں، فروٹ ایسی ایسی ملتے ہیں، چیزیں ہیں وہ. ساری وہ چیزیں. بالکل، کیونکہ وہ دعائیں ہیں نا، وہ دعا انہوں نے مانگی تھی نا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو بالکل. پھل دے، کہ ان کو کھانے کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ وہ ہے ان کی دعائیں جو صدیوں تک اس کے پھل چلتے ہیں، اور صدی ابھی تک چلے. آپ زمزم کو ہی دیکھ لیں. ہوں. آپ زمزم کو ہی دیکھ لیں، ایک معجزہ ہے وہ. مطلب کہتے ہیں جیسے آپ کہاں آپ کنواں وغیرہ کھدوائیں تو کہتے ہیں 7 8 سال، 7 10 سال تک چلتا ہے، پھر پانی ختم ہو جاتا ہے. وہ ہزاروں سال سے وہ کنواں چل رہا ہے. وہ کنواں ہزاروں 3,000 سال تو ہو چکے ہیں اس کو کم از کم. میں 300 سال نہیں کہہ رہی، میں 3,000 سال کہہ رہی ہوں. کہنے کو کچھ آپ کا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. جی بالکل. اور تو یہ حالانکہ وہ آس پاس کی ساری زمین پہاڑ بالکل بنجر ہیں، ہاں. یہ بندہ بالکل. سوچ نہیں سکتا. یا تو کوئی جگہ جہاں پہ بہت بارشیں ہوتی ہوں نا، تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا وہاں سے تو چلو بارشوں کا پانی نیچے اکٹھا ہو کے نکل ہاں. آئے ہاں. گا. وہاں تو سال میں کوئی پہلے تو لکیلی کبھی کبھی بارش ہاں. ہوتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کالے پہاڑ ہیں بالکل بنجر، لیکن وہ پانی چل رہا ہے جی. اس حد تک کہ ہم ہوں. مدینے میں بیٹھ کے وہ پانی پیتے ہیں. مدینے تک وہ پانی لے کر آتے ہیں وہ لوگ، مدینے میں بیٹھ کر زمزم پیتے ہیں. اور یہ رب کے کام ہیں جی. یہ یہاں رب کی ذات نظر آتی ہے آپ کو. یہاں اس کی دعائیں کس کس طرح انہوں نے ہاجرہ کو آنر دیا ہے. بی بی بالکل. ہاجرہ جو ان کو ہم لوگ ہاجرہ کہتے ہیں، ان کا اصل نام ہیگر تھا. جو لیڈی اوکے. ہیگر جو تھی، ان کو انہوں نے آنر دیا ہے. اور انہی ایک عورت کی جو سنت ہے، ہم آدمی بھی وہ پوری کرتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں جب، ہے نا. نبیوں سبحان نے وہ سنتیں پوری کی ہیں. ہاجرہ کی جو ہیں، حضرت ہاجرہ، حضرت ہیگر کی جو سنت ہے، جو جو صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ ہے. اللہ. تو یہ ہے وہ باتیں. آ، تو یہ ہے وہ خوبصورت پہلو ان کی زندگیوں کے. انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں اخلاق نبی کے دوسرے پہلو کی طرف. پہلے ہم نے کہانی پڑھی ہے، اب ہم کچھ آیتیں اور حدیث پڑھیں گے امانت کے اوپر. الامانہ. الامانہ ہم اسے کہتے ہیں عربک میں، انگلش اردو میں ہم اسے کہتے ہیں امانت. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو. اگر تو آپ کے ساتھ اگر آپ کو کسی نے کوئی امانت دی ہوئی ہے تو اس کو اس کے رکھنے کے لیے تو اس کو واپس کر دو. ٹھیک ہے. اس کو واپس کر دو. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور تم اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب ہوتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. اچھا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو الانفال کی صورت. جی. احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہم، ان کو نہ پورا کرنا. ہاں جو بالکل وعدے اللہ بالکل تعالیٰ نے لیے ہیں ان وعدوں کی خلافی کرنا. بالکل. یہی ہے کہ جو ہم نے عہد کیا ہوا ہے، ہمیں صرف اللہ ہی کی ذات کی عبادت کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کہ 5 دن میں 5 دفعہ ہم یہ عہد کرتے ہیں، اس کے ساتھ خیانت نہ کریں. پھر ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. تو اس اطاعت میں جو کمی بیشی ہے وہ خیانت میں آتی ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے، جو صحت دی ہے، ہاں. جو زندگی اور جو وقت دیا ہے، تو یہ ان نعمتوں میں بھی ہم خیانت کرتے ہیں. ان کا بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے بجائے دوسری چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. جیسے ہم جانتے ہیں کہ زندگی امانت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم جو ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس، ٹرسٹ ہے یہ. اور پوچھا جائے گا، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ قیامت والے دن ہے نا، وہ حدیث ہے نا کہ 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ قبر سے نہیں نکلیں گے تو 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس میں ایک وقت ہے، تھے نا، جوانی ہے، مال ہے، چوتھی چیز کیا ہے؟ آ، وقت تھا، مال تھا، جوانی تھا. پیسہ. ہاں، اچھا ہاں، وہ تو مال ہو مال تھا، گیا. زندگی، شاید زندگی میرا خیال. ہاں. تو کہ یہ کہاں عمر گزار. عمر میں ہاں، اپنی عمر کوئی عمر کا. زندگی. ہاں. ٹھیک ہے.
تو ان کے بارے میں سوال کیا جائے، جیسے اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ پھر جو وقت ہے وہ بھی امانت ہے اللہ کی طرف سے. اس کو کہاں کھپایا ہے، اس کو کہاں ضائع کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا تو خطبے میں فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. غور سے پڑھتے ہیں اس کو. اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں. کہ جس بندے میں امانت نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے رب کی ذات کے اوپر. اس کا رب کی ذات کے اوپر ایمان ہے ہی نہیں ہے اگر اس کے اندر امانت نہیں ہے. اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. عہد مطلب جو کہ ہم باتیں ایگری کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگ کریں گے، یہ کریں گے، اور پھر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہا جا رہا ہے یہاں کہ اس بندے میں ایمان نہیں جو جس میں امانت نہیں، اور اس بندے میں دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. عہد کی پابندی مطلب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں جو کہ باتیں ہم ایگری کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ میں کروں گی اور آپ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عہد میں آ جاتی ہیں. یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ عہد میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو جس بات کے لیے ہم ایگری کرتے ہیں یا کسی بات پہ پرومس کرتے ہیں تو ہم اس کی اس سے وفا کریں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو. بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات. ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو اگر ہمارے ساتھ کوئی خیانت کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو جو تمہارے ساتھ خیانت نہیں کرتے. جو تمہارے ساتھ خیانت کرتے تم ان کے ساتھ بھی تم نے خیانت نہیں کرنی. اچھا، آپ لوگوں کو کوئی بات یاد آئی اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کریں تم ان کے ساتھ تم نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کرنی. کوئی واقعہ یاد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا؟ جب آپ ہجرت کرنے لگے تھے اور امانتیں ایگزیکٹلی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تھیں، اور وہ ہاں، جو انہوں نے قاتل تھے ان کی امانتیں. ان کی واپس کی تھی. مطلب انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے. کتنا اچھا موقع تھا ان کو ہرٹ کرنے کا، ہے نا؟ کتنا اچھا موقع تھا ان کو ہرٹ کرنے کا، بدلہ لینے کا. ان کی چیزیں لیتے اور آرام سے نکل جاتے. اب وہ کہتے ہیں ہاں تم نے بھی تو ایسا یہ کیا تھا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. حضرت علی کو پیچھے چھوڑا انہوں نے، اور ان کی قسم کی زندگی کو مطلب خطرے میں ڈال دیا تھا. لیکن کہا کہ تم یہ واپس کر کے پھر مجھے جوائن کرنا. سیدہ خولہ سیدہ خولہ انصاریہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے. کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب کوئی شخص تم سے کوئی بات کہے اور پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے. تو امانت جو ہے وہ صرف مال کی حد تک نہیں ہوتی ہے، بلکہ باتیں جو ہوتی ہیں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ بات تم نے اپنے تک کی رکھنی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. اگر اس نے کہا بھی نہیں نا، وہ آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی کہ وہ شخص اب چاہتا ہے کسی اور کو بات پتہ نہ چلے، تو آپ کے لیے یہ سائن انف ہے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے. بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو خواتین، خاص کر ہم خواتین میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ ہم کسی شخص کی کوئی بات ہمیں اعتماد کر کے، ہم پہ کانفیڈنس کر کے ہمیں وہ بات بتائی، اور ہم وہ سپوز جب تک تو حالات ان دونوں دوستوں کے درمیان ٹھیک رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہی اگر حالات خراب ہوئے تو اس کی ساری باتوں کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا.
तो ये बहुत गलत बात है ये। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे पास अमानत है, तो ये अमानत में खयानत है ये। हमें इस चीज से बहुत मोहतात होना चाहिए, इन चीजों से। कि हमें कोई बात अमानत कहे तो हम उस बात को अमानत ही समझें और सिर्फ अपनी जात तक रखें, और उसको अपनी कब्र में साथ लेकर जाएं उस बात को। सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे अपने पीछे बिठाया और आहिस्ता से एक बात फरमाई, जिसको मैं किसी से बयान ना करूंगा, जिसको मैं किसी से बयान ना करूंगा। क्या मतलब? आहिस्ता से की थी ना बात उनसे, इसका मतलब क्या था? का मतलब ये था कि वो बात अब किसी को नहीं बतानी है। कोई अगर आपसे कोई ढी लो वॉइस में भी बात करता है, तो इसका मतलब भी यही है कि बात अब किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो भी आपके पास अमानत है वो बात। तो इन चीज़ों का हमने बहुत ख्याल रखना है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं अमानत मतलब सिर्फ माल की हद तक की होती है। नहीं, ये हम बातों की हद तक बातें भी होती हैं ये। मजलिस से अमानत होती है, नबी सब की हदीस है ये, कि मजलिसें जो हैं वो अमानत होती हैं। एक मजलिस में आपने कोई बात सुनी और दूसरी मजलिस में जाके वो बात कर दी, तो हमने अमानत में खयानत किया। जी। आप में से कोई बात करना चाहेगा? हालांकि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, हम्म। लेकिन यहाँ पर मोस्टली ये इसी तरह ही हो रहा होता है कि लेडीज जो हैं, और मुझे लगता है ये हमें छोटे होते ही बच्चों हाँ, को बताना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं ये आप ये। बात करनी नहीं है, आपने सुननी भी नहीं है। आप हम्म। किसी के बारे में बोले नहीं और अगले बंदे के सुनना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें बिल्कुल ये तो ऐसा ही है। बचपन से पता है कि ये कोई बात करें तो ये बुरी है, लेकिन हमने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि सुनना भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। सम टाइम हम किसी जगह पे हैं और कोई कर रहा है तो हमें लगता है कि मैं तो इस बात में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मैं हूँ क्योंकि मैं लिसन कर रही हूँ उस बात को। हाँ, बिल्कुल। तो आप उस बात का आप हिस्सा बन उसका जाते हैं। हिस्सा बन जाते हैं जी। और ये बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और पता नहीं क्यों हम लोग इस पे बिल्कुल अमल नहीं करते और गौर भी नहीं करते। और डेली हम्म। लाइफ में कितनी मर्तबा लाइक फोन पे बात हो गई, दूसरे से यहाँ से वहाँ की सुन लेते हैं। तो जबकि हमें इस पे अपना पूरा कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं ऐसी होना चाहिए बात। बहुत बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो किस तरह मतलब एक एक लफ्ज हमारा जांचा जाएगा, वो पता नहीं वो किस जी। किस्म की इम्तिहान तैयारी के। वो जो है ना सूरह ज़लज़ला में ना, वमन यामल मिस्काला ज़र्रातिन खैरन यरा, वमन यामल मिस्काला ज़र्रातिन शर्रन यरा। जो जर्रे के बराबर, अब ये लफ्ज तो बहुत बड़ा लफ्ज है, लफ्ज तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो एक जर्रे के बराबर है। जर्रा जो है ना, उसको जर्रा अरब के नज़दीक सबसे छोटी चीज़ होती थी। अब आजकल की जो ट्रांसलेशन है उसमें तो हम एटम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कोई एटम जो है वो सबसे छोटी चीज़ समझा जाता है, हालांकि अब एटम भी जो है वो बड़ा हो गया है, छोटे से न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन वो अब जरा ऐसी चीज़ जो कि आप नजर एक अपनी अपनी इंसानी आंख से देख भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जर्रा, जो एक जर्रे के बराबर भी खैर किया हुआ है ना, वो भी अल्लाह ताला उसे दिखाएंगे। जो एक जर्रे के बराबर शर किया हुआ है ना, वो भी दिखाएंगे। तो इंसान का जो दिल है ना, वो खौफ ज्यादा हो जाता है, हैबत में आ जाता है कि क्या क्या चीजें उस दिन खुलेंगी, कोई हम तो कर करा के भूल चुके हैं। हम तो कर करा के भूल चुके हैं। तो वहां उस दिन क्या कुछ खुलेगा, किस किस्म के इम्तिहान रेडी है हमारे लिए आगे। अच्छा, अब हम चलते हैं सुन्नतों की तरफ इंशाल्लाह। अ, आप में से कभी किसी ने ये लफ्ज सुना हुआ है, सुतरा? सुतरा किसे कहते हैं? कि टीचर सुतरा कहते हैं ना, सुतरा रख लें, जैसे कोई नमाज पढ़ रहा होता है उसके सामने से जो कोई भी ऐसी आड़ लगा दी जाए, हम्म। जो नमाजिक बैरियर होता है ना, ताकि जो वो
ویسے تو سنت اس مطلب نماز ہی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، لیکن سم ہاں پلیسز میں جیسے مسجد وغیرہ میں جاتے ہیں یا گھر میں بھی کبھی ایسا ہوتا تو آپ فور دا سیف سائڈ ستھرا اتنا کتنا اس کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے، اس کا ایک یہ نہیں کہ بس ہم نے کوئی چھوٹی سی چیز رکھ لی تو مطلب وہ ستھرا ہو گیا، نہیں اس کی ایک باقاعدہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلی اللہ بتایا علیہ کہ اتنا مطلب بڑی چیز ہونی چاہیے جو ہم وسلم، اپنے سامنے رکھیں گے، اور تب جا کے وہ جو ہے اس بالکل، چیز کو کور کرے گا، اس کو کہتے ہاں ہیں بالکل ایک صحیح، ہاتھ ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے اتنا بڑی کوئی بھی بیریئر ہوتا ہے وہ رکھنا پڑتا ہے آپ کو۔ بالکل بالکل صحیح. سترے کو اختیار کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے. ایون کہ اب اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو سترے کو اختیار کریں، یہ سنت ہے. سترا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے نمازی قبلے کی سمت سامنے کر لے، مثلا دیوار، ستون، عصا اور کرسی وغیرہ. سترا کی چڑھائی کی کوئی حد مقرر نہیں، البتہ لمبائی اونچائی کم از کم ایک اس لفظ کو کیسے پڑھتے ہیں، ایک بلشت، ایک ایک اس لفظ کو بالش ایک ایک بالش بالشت ضرور ہونی چاہیے. ایک بالشت کسے کہتے ہیں، کون سمجھائے گا مجھے؟ جی بالش جو ہوتا ہے نا ہاتھ کا جیسا ہوتا ہے نا، یہ جیسے آپ کی فنگر ہینڈ سے لے اسپین. کے آپ کی، ہاں آپ کے ہاں، فنگر سے لے کے آپ کی کونی تک کا جو حصہ ہوتا ہے جیسے، یہ ہائٹ ہے نا، ہاں یہ جی ہینڈ اسپین، ٹھیک جی ہے. اتنا کم از کم ہونا چاہیے، تقریباً اتنی اس کی 9 انچ بنتا ہے 9 انچ. جی، اچھا، 8 سے 9 انچ ہاتھ، یعنی کہ ایک چھوٹی انگلی سے لے کے انگوٹھے تک کا ہاں آ، ہاں، اسے ہینڈ اسپین ہاں، جسے کہتے ہیں بالشت، ٹھیک ہے نا. تو اتنا ایسا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کہیں کہ گلاس تو نہیں ہوگا نا اتنا 9 انچ کا، تو وہاں پانی کی بڑی بوٹل ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے. ہینڈ بیگ اگر اتنا بڑا ہو ہمارا، ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ جب ہم اتنے فاصلے پہ رکھیں کہ آپ آسانی سے سجدہ کر سکیں، ٹھیک ہے. اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ آپ آسانی سے اس فاصلے اس جگہ میں آپ سجدہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس لینتھ پہ رکھنا ہے کہ آپ آسانی سے اس کے اندر سجدہ کر سکتے ہیں. جب آپ یہ رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ دوسروں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے میرے سامنے سے نہیں گزرنا. اگر آپ نے گزرنا ہی ہے تو سترے کے پیچھے سے گزریں، ٹھیک ہے. نمازی کے قدموں اور سترے کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ فاصلہ ہونا چاہیے. 3 ہاتھ فاصلہ، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ آپ آسانی سے وہاں سجدہ کر سکیں. سترہ امام اور منفرد دونوں کے لیے مشروع ہے. امام جو ہے وہ اپنے سامنے جو ہوتا ہے، ان کے سامنے جو دیوار ہوتی ہے، وہ ان کے لیے سترہ ہوتی ہے. اور جو نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے امام جو ہوتے ہیں وہ سترہ ہوتے ہیں. نماز خواہ فرض ہو یا نفل، امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے لیے بھی وہ، ان کا جو سترہ ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے. لہٰذا ضرورت کے وقت مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے. تو امام کا جو سترہ ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے، لہٰذا ضرورت کے وقت مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے. اور یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، لوگ گزرتے ہیں نا سامنے سے. تو ہمارا سترہ جو ہے وہ امام نہیں، جو امام کا سترہ ہے وہ بھی ہمارا، وہ ہمارا سترہ بھی ہے. سترہ کے فوائد، سوری، سترہ کے فوائد. اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کے سامنے سے کسی عورت یا گدھے یا کالے کتے کو گزر ہو تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کے اوپر جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے، ٹھیک ہے. اس کو مزید ڈسکس نہیں کریں گے، یہ پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا اس لیے میں پڑھ رہی ہوں کہ عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہے اس حدیث کے اوپر. لیکن اگر سترہ موجود ہو تو ایسا نہیں ہوتا. اگر سترہ موجود ہو تو نمازی کی نظریں ایک جگہ پر ٹکی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے، ایک پوائنٹ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے نماز کے درمیان کہ آپ نے دیکھنا کدھر ہے. تو جب سترہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی پھر لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، ورنہ پھر آنکھیں جو ہیں وہ بھی آگے پیچھے پھر بھٹکتی ہیں. اور اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اور اگر سترہ نہ ہو تو نظر ادھر ادھر جاتی ہے اور نمازی کی سوچ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. اگر سترہ موجود ہو تو گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر سترہ نہ ہو تو نمازی ان کے لیے رکاوٹ بنا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر آپ گزر نہیں سکتے سامنے سے. جی رابعہ. ایک تو اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں گے کہ امام کے آگے سترہ مقتدیوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اور دوسری چیز میں نے پوچھنی ہے کہ اگر جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور باجماعت نماز نہیں، ہم کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ہم کسی بھی نماز پڑھنے والے کے کتنا آگے سے گزر سکتے ہیں؟ بس وہ عام لینتھ کے آگے سے جتنی اس کی جانماز کی لینتھ ہے، ہم، یا پھر
اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم کیسے گزر سکتے ہیں اس کے آگے سے، پہلی تو جیسے بات ہے خانہ اوائڈ کعبہ؟ کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا جی چاہیے۔ اگر اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں نا، جیسے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کریں کہ ہم سامنے سے نہ گزریں۔ تو سم اگر ٹائم انہوں نے کبھی وہ سترا نہیں رکھا ہوا جی، تو کوشش کریں کہ سترا رکھ کر پھر گزر جائیں۔ ہاں یوزلی ہوتا ہے کہ بیگ ہوتا ہے ہاتھ میں تو وہ رکھ دیں، اگر نہیں ہے کچھ بھی اور وہ دروازے کے سامنے یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے یا خانہ کعبہ میں کہ آپ کو گزرنا ہر صورت میں اس کے علاوہ کوئی چانس ہی ہاں نہیں ہے، ہاں، تو کتنا فاصلہ چھوڑ سکتے ہیں اتنا اس کے مطلب آگے اتنا سے؟ فاصلہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ جس میں وہ آسانی سے سجدہ کر سکیں۔ اچھا بس اتنا، یعنی 2 جانمازیں سمجھے ہم چھوڑ کے دو جگہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا، ہاں، بس ٹھیک ہے اتنا کہ گزر وہ سکتے آسانی سے اس سے سجدہ کر اتنا سکیں۔ اتنا ہاں ایشو نہیں ہے، ہاں، جی، کہ وہ آسانی سے ٹھیک ہے سجدہ کر سکیں وہ، ٹھیک ہے اتنا۔ ارے کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اچھا سپوز اگر نا جیسے اگر گزرنا ہو تو ان کے سامنے کوئی چیز رکھنے اور پھر گزر جائیں، جیسے کوئی ہوں یہاں کی چیئر پڑی ہوئی ہے تو وہ پیاری چیئر رکھ دی سامنے اور پھر سامنے سے گزر جائیں، ہے نا؟ ایسے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے سترا نہیں رکھا ہو تو آپ وہ سترا رکھ دیں ان کے سامنے، وہ زیادہ جی سیف ہوتا ہے، تاکہ پھر آپ گزرنے میں پھر آپ خود بھی بیڈ فیل نہ کریں، ہے نا جی؟ اچھا جی، آپ کو میں دکھاتی ہوں، اور وہ مقتدیوں والا بھی بتا دیں جی کہ جی، میں آ رہی ہوں، جی، میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں آپ کے لیے، یہ بھی ہے، یہ کیونکہ ہے، ایز اے سترہ امام تو آگے کھڑے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں اب گیپس ہیں، ہاں تو بالکل ہے، ہم مقتدیوں کے آگے سے گزر ہوں سکتے ہیں؟ یہ اس بک میں یہی لکھا ہوا ہے۔ آم، سترہ امام اور منفرد دونوں کے لیے مشروع ہے، مطلب شرع کے مطابق ہے، نماز خواہ فرض ہو یا نفل، ٹھیک ہے؟ یہ نماز یہ صرف ہم نے فرض نماز کے لیے نہیں بلکہ یہ نفل نماز اور سنت کی جو نماز ہے اس سب کے لیے، ان سب کے لیے سترہ ہونا چاہیے۔ آم، امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بھی ہوتا ہے، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھہریے گا، اس کا جو انگلش ورژن اس میں بھی میں دیکھتی ہوں، لہٰذا ضرورت کے وقت مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، یہ کہتے ہیں اس کے مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ یہ اس کو انگلش میں پڑھتی ہوں میں، یہاں سے the sutra can be whatever the person praying sets from in front of him when he is facing the qibla. It should be at least the height of the back of a saddle, about a hand span. ٹھیک ہے نا، وہ جو بالشت آپ کہہ رہے تھے۔ The space from the feet to the sutra should be about 3 arm spans. 3 arm spans. So that there is sufficient room for sajda. ٹھیک ہے، 3 arm spans جو ہوتی ہے کہ اس میں آرام سے سجدہ کر سکے وہ شخص۔ The sutra has been legislated for the imam as well as for the person praying alone for the obligatory and optional prayers alike. اب وہ پوائنٹ آ رہا ہے، The sutra of the imam is the sutra of the people praying behind him. تو جو امام کا جو سترہ ہے وہ ہمارا بھی سترہ ہے۔ It is permissible to walk between the lines of the people praying that is in front of them if there is a need. اگر ضرورت ہے۔ اوکے، ٹھیک، پیج نمبر 50 ہے، انگلش والا جو ورژن ہے اس کا ترجمہ ایگزیکٹلی وہی ہے اردو میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو اجازت ہے کیونکہ گزرنے کی۔ میرا خیال سے ٹیچر یہ ہوگا نا کہ اگر ہم نماز مسجد میں جا رہے ہیں تو اگر ہر کوئی اپنے سامنے کوئی اس ہاں طرح کی بیریئر رکھے گا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا اسپیس کا بھی، اور سب کو کافی چیز آکوپائڈ ہو جائے گی نا جگہ، تو پھر کس طریقے سے وہ جیسے حرم وغیرہ جاتے ہیں تو اتنا زیادہ سم ٹائم تو رش ہوتا ہے کہ ہوں سجدہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جب نماز شروع ہوتی ہے، تو ہاں اگر ہر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایون تو جب ہم خانے کعبہ جاتے ہیں تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا طواف کے بعد جو ہم نفل ادا کرتے ہیں تو وہ ہاں، مطلب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کتنا زیادہ مشکل ہوتی ہے اس وقت بہت زیادہ بہت زیادہ، نفل ادا کرنے میں، کہ بس بہت مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ سجدہ بھی نہیں کر سکتے، سم ٹائم تو اتنی رش ہوتی ہے کہ آپ کو سجدہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ریاض الجنہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی سم ٹائم بہت ایسا ہی مسئلہ ہو ایسا رہا ایسا ہوتا ہی ہے، ہوتا ہے، ایسا ہی یہ حال سب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا۔ تو اب میں نے نہیں دیکھا، میری پریکٹس میں مطلب میں نے اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ مسجد میں جب حرم ہم جاتے ہیں یا ریاض الجنہ یا کہیں پہ ایسی پلیس میں جاتے ہیں لوگ سترا نہیں رکھتے ہیں، بس ہوں، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہاں پہ سمجھ لیں کہ کوئی لگتا ہی نہیں کہ کوئی بات ہے، آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے تو سم ٹائم ہم اس طرح کر کے چلے جاتے ہیں، نہیں تو بعض دفعہ تو خیال بھی نہیں رہتا کیونکہ وہ ایک نارمل سی بات لگ رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کی وجہ جو ہے، ایک تو خیر اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو خیر ہم لوگ علم نہیں ہے اس کا، دوسری بات ہے کہ وہاں واقعی انیوژل بہت حالات ہوتے ہیں، وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں شاید سترہ قائم رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قدر وہ رش ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں. لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں ہم اس کو پریکٹس کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک تھوڑا سا اور میں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. دن اور رات کی نفل نمازیں، مطلب دن اور رات میں جو فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں ہوتی ہیں وہ نفل کنسیڈر کی جاتی ہیں. چاہے ہم نے ان کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ، یا اشراق ہو گئی، یا تہجد ہو گئی، یا وضو کے نفل ہو گئے، یا تو صلاۃ اللہ ام، آ، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مختلف جو نمازیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو ہے نفلی نمازوں میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہیں یہ نفلی نمازوں میں آتی ہیں. تو اس کے اوپر کوئی بھی مسلمان بندہ جب ہر دن 12 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اب یہ جو 12 نفل ہیں یہ خاص ہیں جو کہ موقدہ ہیں. ٹھیک ہے جی. سنتوں جو ہیں اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، موقدہ اور غیر موقدہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو 12 نفل ہیں یہ ہے خاص جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ان کو ادا کیا ہے، اس لیے ہم ان کو موقدہ کہتے ہیں. اور یہ 12 رکعت درج ذیل ہیں، 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. 4 جو ہے وہ ظہر سے پہلے، آپ سب کو پتا ہے کہ ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے، اور 2 اس کے بعد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 جو ہے مغرب کے بعد پڑھتے ہیں. 3 فرضوں کے بعد یہ 2 پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یا 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. کتنی ہو گئی ہے؟ 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہیں، یہ جو 12 رکعتیں ہیں ان کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ان کا اہتمام کیا ہے. اور اس کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ جو کوئی یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے جدت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، ایک گھر بنا دیتا ہے. ایک گھر کے علاوہ بھی یہ ایک بہت بڑی بیک اپ ہے ہم لوگوں کے لیے. آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے اس چیز کا کہ ہمارے جو نمازیں ہیں وہ قیامت والے دن تولی جائیں گی. کون سی نمازیں تولی جائیں گی؟ سب سے پہلے فرض. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کی فرض نمازیں لے کر آؤ. اور خدا نہ خواستہ اگر فرض نمازیں کم نکل آئیں، سپوز ہم نے 5 وقت کی نماز جو ہے بہت دیر سے پڑھنا شروع کی ہے، جیسے کسی نے 33 سال کی عمر جا کے شروع کی، کسی نے 40 میں جا کے شروع کی ہے، کسی نے چلو 25 میں شروع کی ہے، لیکن نماز جو ہے فرض تو وہ 13 14 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے. تو اب وہ نمازیں کم ہوں گی، کم نکلیں گی. تو پھر جب نمازیں کم نکلیں گی، اللہ گاڈ فاربیڈن، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی نفلی نمازیں لے کر آؤ. تو پھر یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ تمام ہماری بیک اپ ہے قسم کی. ٹھیک ہے، یہ ہماری قسم کی بیک اپ ہے. تو یہ اگر ہوں گی تو وہ پھر اس کمی کو پورا کریں گی. تو ہمیں زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 12 رکعتوں کا خاص ضرور ضرور بالضرور اہتمام کریں. میرے مسلمان بھائی، کیا آپ کو جنت کا گھر پسند نہیں ہے؟ اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ وصیت پر عمل کریں اور دن اور رات میں 12 رکعتیں نماز نفل پڑھا کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے وہ نفل کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور صورت بھی ہے اور وہ ہے چاشت کی نماز. چاشت کی نماز جو ہے اس کا دوسرا نام کون ہے؟ کس کو پتا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوہا، ہاں ٹھیک نماز ہے، ویری دوہا، گڈ. دوہا، ویری گڈ. اور ایک اور بھی نام ہے، اشراق، اشراق. ویری گڈ، اشراق. ٹھیک ہے. اچھا، آپ سب کے لیے بڑی اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی ہے ہمارے. آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ آپ سے سوری، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، اسی حوالے سے میں نے بات کرنا تھی. جی، جو چاشت کا، جو آپ کو پتہ ہے چاشت جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ چا سے نکل رہا ہے. دیکھ رہی ہیں آپ؟ چا سے. اور اگر آپ پڑھیں عربی کے اندر، عربی کے اندر چا کا لفظ نہیں ہے. جی چے جو ہے عربی میں نہیں ہے. تو یہ چاس جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے ہی نہیں ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ سب کانٹیننٹ میں ہم جو اشراق یا دوحا کی جو نماز ہے اس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. اسے ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 360 صدقوں کے برابر. یہ 60 ہے کہ 20 ہے؟ یہ نمبر جو ہے 60 ہے، 60. 60 ہے. اوکے.
جس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 360 صدقوں کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہوتا ہے، اور نیکی کا ہر حکم صدقہ ہوتا ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہوتا ہے، اور اس سب سے چاشت کی 2 رکعت، اور اس سب سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں۔ تو جو 360 ہمارے جو مسلز ہیں، ہمارے جو جوڑ ہیں جو، ٹھیک ہے، ان کا ہمیں ڈیلی صدقہ دینا چاہیے۔ تو ان سب کا صدقہ کرنا چاہیے، تو اگر صرف 2 رکعت ہم چاشت کی جو نماز ہے، اشراق کی یا دوحہ کی جو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اس قسم کا ہم صدقہ ادا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ کی طرف سے ہر روز کم از کم ایک صدقہ شکرانے کے طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور مذکورہ حدیث جو ہے وہ، اور مذکورہ حدیث میں آپ کو پورا مکمل کر دیتی ہوں، اور مذکورہ حدیث کے مطابق اگر چاشت کی 2 رکعت ادا کر لی جائیں تو یہ 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، اچھا ٹھیک ہے، سوری، حضرت ابو ہریرہ، سوری، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ اسکرین چینج تو نہیں ہوگی؟ فلنگ چینج ہو گئی ہے۔ نہیں چینج ہو گئی اچھا ٹھیک ہے، اچھا اب آیا آ گئے۔ جی، حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، انہوں نے یہ میں آپ سے یہ پیج میں نے اسکین نہیں کیا، میں پڑھ دیتی ہوں اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ میں ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں۔ کون سی 3 روزے ہیں؟ امام بعید جسے کہتے ہیں، جو وائٹ ڈیز جو ہوتے ہیں، 13، 14 اور 15، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیت کی تھی حضرت ابو ہریرہ کو کہ مہینے کے 3 روزے ضرور رکھنے ہیں، جو کہ 13، 14 اور 15 کے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ چاشت کی 2 رکعت پڑھو، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ ان سے کہ یہ 2 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اور تیسری یہ کہ وطر سونے سے پہلے پڑھا کرو، اور یہ کہ سونے سے پہلے وطر ضرور پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز، مرد جو ہیں وہ نماز جو باجماعت ان پہ فرض ہے، تو وطر جو ہے وہ گھر آ کے پڑھی جاتی ہے، یا پھر سونے سے پہلے یا پھر فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کیا، خاص ترکیب کی تھی، وصیت کی کہ آپ نے اس کا اہتمام ضرور کرنا ہے، 3 باتوں کی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری یہ کہ وطر سونے سے پہلے پڑھا کرو۔ اچھا چلیے، اس میں ایک چیز میں اور میں ڈبل چیک کر لوں، میرے خیال 3 کا لفظ استعمال کیا آپ نے مجھ سے، ایک منٹ ہے آپ کو ظاہر رہا۔ ہاں، دا بیسٹ اور پرفیکٹ یہ ہے کہ مائی فرینڈ ایڈوائز می ٹو فاسٹ 3 days آف ایوری منتھ، پرے 2 رکعت آف دوحا اینڈ پرے الوتر بفور، ہاں ٹھیک ہے، بفور لائنگ ڈاؤن ٹو سلیپ، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ایک چھوٹی سی بحث کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اشراق اور دوحا میں فرق کیا ہے؟ اس کا جو نام ہے نا وہ فرق ہے، کیونکہ وہ آپ کو ٹائم بتا دیتا ہے کہ جس ٹائم پہ پڑھی جائے تو وہ پھر وہ کہلاتی۔ اگر آپ فجر کے بعد بیٹھے رہیں اور 15 منٹ، سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد آپ اگر یہ 2 رکعت پڑھتی ہیں تو اسے اشراق کہیں گے۔ شرقہ جدا ہونا ہے نا، شرق، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں سے نکلے، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر آپ 11 بجے کے قریب، جب سورج جو ہے بالکل بالکل اوپر اپنے ٹاپ پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زینت پہ چلا جاتا ہے، اور اس کی روشنی پوری طرح پوری آسمان پہ پھیل جاتی ہے، دھوپ محسوس ہوتی ہے، بلکہ یہاں کہتے ہیں اونٹ جو ہیں اس کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں دھوپ کی وجہ سے، تو یہ ٹائم جو ہے دوحا کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ٹائم جو دوحا، اس وقت جب نماز پڑھی جاتی ہے اسے دوحا کہتے ہیں۔ تو یہ ٹائم کا ڈفرنس ہے۔ تو اگر آپ فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں تو اشراق ہے، اگر آپ اس کو 11 بجے کے قریب پڑھتے ہیں تو یہ دوحا کہلاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے اوپر ایک ڈفرنس اوپین اور بھی ہے، یہ میری اور رابع کی اس کے اوپر کافی، رابع یاد ہے ہماری اس کے اوپر بات ہوئی تھی اس کے اوپر، آ، وہ یہ بالکل، کہ کیونکہ اس دونوں کا کی جو ثواب ہے وہ بینیفٹس مختلف ہے۔ ڈفرینٹ۔ ہاں، اس کا جو ثواب ہے وہ مختلف ہے۔ جب ہم اس کو اشراق کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ایک حج، اور شاید حج کے برابر ہے، حج یا عمرے کے برابر ہے نا؟ جی عمرے کے، جی جی عمرے کے برابر، عمرے جی کے ہاں، اس کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور تو پھر وہ اشراق کہلاتی ہے۔ اور جب یہ دوحا کے وقت پڑھی جاتی ہے، چاہے جس کا ثواب ہے، یہ جوڑوں، یہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صدقے کی کہ ہر جوڑ کا ایک صدقہ دیا جائے، تو یہ ہے. تو اس کے اوپر ذات میجورٹی اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ہی نماز ہے، یہ دو مختلف نمازیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کافی سرچ کی ہے میں نے، کافی اس کو ڈھونڈا ہے، سرچ کیا ہے، لیکن میجورٹی جو ہے اسپیشلی جو عرب اسکالرز ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہیں، لیکن ان کا جو پڑھنے کا جو وقت ہے وہ مختلف. اگر آپ فجر کے فوراً بعد پڑھتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد تو اس کو اشراق کہلائے گی، لیکن اگر آپ اس کو 11 بجے قریب پڑھیں گے تو پھر یہ دحا کہلائے گی. دحا کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں جب دھوپ جو ہے وہ اچھی طرح پوری آسمان پر پھیل جائے، سورج کی جو اگر دھوپ آپ ہے. نے کسی اس میں سے دونوں میں سے کسی ایک ٹائم میں پڑھ لی ہے تو منفرد ہو یا گئی. تو وہ ہو گیا ہے آپ کی سمجھ جی میں. ہو تو گیا. یہ جی یہ دونوں کا ہی وہ جیسے فجر کی نماز کے بعد ہم بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھ لی تو اشراق اور چاشت دونوں کا ہی ہو جائے گا، یا میں یہ چاشت کی چاشت جو ہے نماز جو یہ ہے؟ اسی نماز، یہ چاشت جو ہے یہ اشراق کی نماز ہی کا جی دوسرا جی نام ہے. جی جی جی، یہ اچھا اچھا چاشت کا لفظ ٹھیک ہے. آپ کو عربی میں نہیں ملے گا، یہ صرف ہماری اپنی اردو کی کتابوں میں ملتا ہے. یہ اشراق کی نماز کا دوسرا نام ہے. اچھا ٹھیک 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 ٹھیک، جزاک اللہ. بس یہی میں نے پوچھنا تھا نا، یہی جی جی تھوڑا لیکن سا ٹیچر میں نے دیکھا ہے کہ مطلب اگر ہم بہت سی نماز کی کتابوں میں نا یہ نام دونوں الگ دیے ہوئے ہیں. ایک جو اس کی جو ٹائمنگ دی ہے، جیسے اشراق کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہی نماز کے 15-20 منٹ کے بعد فجر کی ہوتی ہے. جو دوسرا ہوتا ہے وہ تھوڑا جو سورج مطلب ٹیکتا زوال ہوتا سے ہے پہلے، اس وقت زوال ہوتا ہے سے پہلے. زوال سے پہلے. تو یہ دو مختلف ٹائمنگ پہ انہوں نے مینشن کیے ہوتے ہیں، ہاں مختلف دونوں اشراق اور چارج کے نام سے. ہاں تو بس یہی ہوتا ہے کہ لیکن آپ ابھی مجھے مطلب اس طرح بتا رہی ہیں کہ یہ دونوں نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی، ان کے نام الگ ہیں، وقت ہاں، الگ لیکن یہ ہے وقت لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں ایک ہی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مختلف ہیں کیونکہ وقت جو ہے مختلف ہے ان کے. ہاں وقت مختلف ہے نا ان کا، کیونکہ ہاں وہ بس یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں میں ٹائم میں سے جس وقت بھی چاہیں آپ کے لیے ہاں سہولت ہو، اگر آپ بھول جاتی ہیں سم ٹائم یا ہاں ہاں کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائیں تو آپ وہ والی پڑھ لیں، یا اگر آپ ہاں نے صبح پڑھ لی ہے فجر کے بعد تو وہ کافی ہو جاتی ہے. ہاں بالکل. جی یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں. جی رابع ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ نازیہ. اور نازیہ تھوڑا سا نا مجھے وہ مغرب کے بعد کی جو اوابین والی ہوتی ہے، جو 6 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ آگے ہے جا نا، کے وہ انشاءاللہ بھی؟ بات ہوگی، انشاءاللہ آپ کے اوپر جی آگے جا کے میں آپ کی بات جزاک کروں گی اس کی. اللہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. جی رابع اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ سوری. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ ام، اس میں بس وہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ دونوں کا جس طرح سے ہماری بات ہو چکی ہے کہ ثواب دونوں کا ڈفرینٹ ہے، تو دونوں ڈفرینٹ ٹائمز میں پڑھیں گے تو دونوں کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ورچوز ہوں گے جس ٹائم پہ ہوں بھی آپ پڑھیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آج کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کا ہے کہ ہم نے سترہ کو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے سترہ کا اہتمام کریں انشاءاللہ، اور 12 رکعتوں کا ہم نے اہتمام کریں. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ جو ہے صرف ایک گھر ہمارے پاس یہ ہماری جو نمازیں جو کمی کی جو نمازوں کی جو کمی ہے وہ اس کے لیے بھی مدد کریں گی ہمیں پوری کرنے میں. اور ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے کہ اگر ہم میں سے کافی لوگ جنہوں نے بھی نماز جو 5 وقت کی نماز زندگی میں بہت دیر سے شروع کی ہے، تو کم از کم روزانہ 12 سے 17 رکعتیں روزانہ پڑھ لیا کریں ایکسٹرا، تاکہ یہ 12 تو ہو ہی جاتی ہیں، اس میں وضو کے نفل ایڈ کر لیں، شراک ایڈ کر لیں. تو یہ جو ہے یہ ہمیں جو ہے یہ ہماری بیک اپ ہونی چاہیے، قسم کی ہماری اس پہلے سوال کی تیاری ہے جو کہ ہمیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن، کیونکہ پہلا سوال جو ہے وہ ہوگا ہی نماز کے بارے میں. تو یہ قسم کی ہماری اپنی پریپریشن ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عام دنوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی 12 سے 17 رکعتیں، کیونکہ 17 رکعتیں روزانہ ہم نے پڑھتے ہیں فرض کے، 12 سے 17 رکعتیں ہم ضرور واپس کر دیا کریں، تاکہ وہ جو ہماری نمازیں جو مس ہو چکی ہیں ان کی ہم کمی کو پورے کر سکیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.